बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, ये है हमारी उर्दू की पहली किताब और उर्दू की वर्कबुक। उर्दू की किताब हमारी बराए जमात अव्वल के लिए, जिसका आज हम पढ़ेंगे पीरियड नंबर 3। जी बच्चों, पीरियड नंबर 3 पर हमारा किताब का सफ़ा नंबर 6 है, जिस पर हमें दिया गया है सबक नंबर 2। सबक नंबर 2 का उन्वान है नात। सबक नंबर 2 का उन्वान है नात। सबसे पहले मैं आपको नात के बारे में बताती चलूँ। हर वो नज़्म जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। जी बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था अपना सबक नंबर 1, जिसमें हमने हम्द के बारे में पढ़ा था और हम्द की तारीफ़। यहाँ पर हम पढ़ेंगे नात, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात बयान की जाती हैं जिसमें। और इस नात के जो शायर हैं वो हैं क़य्यूम नज़र। क़य्यूम नज़र ने इसके अलावा भी बहुत सारी हम्द और नातें लिखी हैं। हर एक मुकाम से है ऊंचा मुकाम उनका। क़य्यूम नज़र जो हैं वो इस नात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान कर रहे हैं और कहते हैं कि हर मुकाम से ऊंचा, हर एक के रुतबे से ऊंचा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा है। सादिक हैं वो अमीन हैं। सादिक हैं वो अमीन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ बयान की जा रही हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं और अमानतदार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चाई के पैकर थे और अमानतदार थे। मतलब काफर भी अपनी अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाया करते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी की अमानत में खयानत नहीं की। अहमद है नाम उनका। अहमद ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है और उनकी खूबी है तारीफ़ करने वाला। इस्लाम बन के पहुँचा घर घर पैगाम उनका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम लेकर आए वो क्या था? इस्लाम का पैगाम। पूरी इंसानियत को एक अल्लाह के नाम पर बुलाना। कलमा पढ़े मुसलमान हर सुबह व शाम उनका, सब मुश्किलों का हल है दीनी निज़ाम उनका। दीन इस्लाम बच्चों एक ऐसा दीन है जिसमें तमाम मुश्किलों का हल है। दीन इस्लाम का मतलब है अमन और सलामती से ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार। दीन इस्लाम अमन और सलामती से ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार। दीन इस्लाम में चोरी से, झूठ से, हर बुरे काम से मना किया गया और हर उस काम को करने की इजाज़त दी गई जो कि अल्लाह ताला को पसंद है। हर उस काम का हुक्म दिया गया जो अल्लाह की रज़ा के ऐन मुताबिक है। इसलिए जब कोई शख्स दीन इस्लाम में दाखिल हो जाता है, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, तो उसकी ज़िंदगी में से मुश्किलों का खात्मा हो जाता है। जी तो बच्चों, अब हम आएंगे अपने इस सबक के मुश्किल अल्फाज की तरफ। सबसे पहले हम हद कुशीद करेंगे सादिक, अमीन, इसके बाद अहमद, आखिरी लाइन में जाएं मुश्किलों और निज़ाम। इन अल्फाज को हमने हद कुशीद किया। अब हम इनको अपनी कॉपी पर लिखेंगे और इनके मानी लिखेंगे। जी तो बच्चों, ये है हमारी कॉपी पर हम लिखेंगे मुश्किल अल्फाज और उनके मानी। सबसे पहले है हमारे पास सादिक, अमीन, अहमद, मुश्किलों और निज़ाम। सादिक इसका मानी है सच्चा। सादिक सच्चा, अमीन अमानतदार, अमीन अमानतदार, अहमद तारीफ़ करने वाला। ये जो तीनों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम हैं, सादिक, अमीन, अहमद। मुश्किलों परेशानियों, मुश्किलों परेशानियों। और निज़ाम का मतलब है तरीक़ाकार। निज़ाम तरीक़ाकार। दीनी निज़ाम का मतलब है दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार। जी तो बच्चों, अब हम आते हैं अपने सबक नंबर 2 की तफ़हीम की तरफ। मश्क है इसकी सफ़ा नंबर 7 पर। सवाल नंबर 2, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर दुरुस्त का निशान लगाएं। नंबर 1, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम ऊंचा है सब नबियों से, सब इंसानों से, फरिश्तों से या हर एक से। ऐसा नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या नबियों में दर्जा दिया गया या इंसानों में या फरिश्तों में, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन व आसमान की हर चीज़ से ज़्यादा रुतबा दिया गया। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम ऊंचा है। हमारे पास इसका दुरुस्त जवाब है दाल। हर एक से ऊंचा मुकाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। नंबर 2, इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम पहुंचाया कहाँ?
الف گر گر، بے ڈگر ڈگر، جیم نگر نگر، دال شہر شہر۔ ڈگر ڈگر، ڈگر کا مطلب ہے راستہ، نگر کا مطلب ہے شہر۔ یہاں پر اسلام کا پیغام پہنچایا الف گر گر، ہر گھر میں اسلام کا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، کیونکہ آپ کسی ایک شخص، ایک قوم، ایک علاقے کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغام پوری دنیا، پوری انسانیت کے لیے لے کے آئے تھے، جس میں کوئی خاص قوم، کوئی خاص جگہ شامل نہیں تھی۔ نمبر 3، مشکلوں کا حل ہے۔ مشکلوں کا حل کس میں ہے؟ الف پیسے میں، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ سب مشکلوں کو حل کر سکتے ہیں۔ بے دینی نظام میں، جیم طاقت میں، دال ترقی میں۔ پیارے بچوں، کیا طاقت اور ترقی سے تمام مشکلوں کا حل نکالا جا سکتا ہے؟ جی نہیں، سب مشکلوں کا حل دینی نظام میں ہے۔ جب آپ ایک دفعہ کوئی جھوٹ بولتے ہیں تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ اپنا سکون ختم کر دیتے ہیں، آپ کو بار بار جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ دین اسلام کے مطابق جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو آپ کی زندگی کے کتنے ہی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3 ہے ہمارے پاس، مشکلوں کا حل ہے بے دینی نظام میں۔ اس کا درست جواب ہے بے۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس، مناسب لفظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ حل، صادق، مقام۔ نمبر 1، اونچا ڈیش ان کا، اونچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ رتبہ ہے، اونچا مقام ان کا۔ نمبر 2، ڈیش ہیں وہ امین ہیں، یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش بھی ہیں اور امانت دار بھی، ڈیش ہیں سچے ہیں، صادق ہیں وہ، امین ہیں۔ نمبر 3، سب مشکلوں کا ڈیش ہے، سب مشکلوں کا کیا ہے؟ حل ہے۔ جی ہاں، کوئی بھی مشکل ہو اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے، سب مشکلوں کا حل ہے۔ جی تو بچوں، کتاب کے صفحہ نمبر 8 پر ہمیں دیا گیا ہے سوال نمبر 5، کالم الف اور کالم بے۔ کالم الف کو کالم بے سے آپ نے ملانا ہے۔ اونچا، صادق ہیں، احمد ہے، وہ امین ہیں، نام ان کا، مقام ان کا۔ اونچا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ مقام، اونچا مقام ان کا۔ صادق ہیں وہ، امین ہیں، احمد ہے، نام ان کا۔ جی بچوں، اب ہم آتے ہیں اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 9 کی طرف۔ یہاں پر ہمیں دیا گیا ہے سوال نمبر 7، حروف جوڑ کر الفاظ بنائیں۔ میم کاف الف کا میم مقام، صاد الف سا دال کاف دک صادق، الف میم چھوٹی یہ امین نون امین، الف میم یہ نون امین، مقام صادق اور امین۔ جی تو بچوں، اب ہمارا جو سبق نمبر 2 ہے اس کی مشق ہمیں بک کے صفحہ نمبر 4 پر دی گئی ہے۔ اب ہم صفحہ نمبر 4 کو حل کرتے ہیں۔ املا کے الفاظ ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس، مقام میم کاف الف کا میم مقام، پیغام پے یہ، غور سے دیکھیں، سب سے پہلے پے کا ایک شوشہ پے، آگے یہ کا شوشہ، یہ کے نقطے لگائیں، غین الف غا پیغا، آگے میم پیغام، مقام پیغام۔ آگے ہے بچوں ہمارے پاس مشکلوں، میم، میم کے بعد شین کے 3 شوشے، کیونکہ شین لفظ کے درمیان میں آ رہا ہے، میم شین مش، کاف لام واو نون غنہ، مشکلوں، مقام پیغام مشکلوں۔ یہاں پر آپ لکھیں گے 2 دفعہ۔ مندرجہ ذیل الفاظ کو ان کے درست معنی سے ملائیں۔ ابھی ہم نے اپنی نوٹ بک پر لکھے الفاظ معنی، یقیناً آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے۔ مقام درجہ، مقام درجہ یا مرتبہ، صادق سچا، امین امانت دار۔ اب ہمیں یہ کہتے ہیں بچوں جملے بنائیں۔ ہمارے پاس الفاظ دیے گئے ہیں مقام، پیغام اور اسلام، ہم نے ان تینوں الفاظ سے جملے بنانے ہیں۔ مقام، سب سے اونچا مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں، ہم نے لکھا سب کے اگر آپ لگائیں گے یہاں پر 2 شوشے تو ہمارا سب غلط ہو جائے گا۔ آپ سین کے لگائیں گے 3 شوشے، کیونکہ جب سین کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے تو اس کے شوشے یا دندانے جو آپ کہتے ہیں 3 بنیں گے، سین بے سب سے اونچا مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پیغام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام لے کر آئے اور اس کو گھر گھر میں پھیلایا۔ اسلام ہمارا دین ہے، یا پھر آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں اسلام ایک مکمل دین ہے۔
اسلام ہمارا دین ہے۔ جی تو بچوں اب ہم آتے ہیں اپنے ورک بک کے صفحہ نمبر 5 کی طرف۔ صفحہ نمبر 5 پر ہے مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ سوال نمبر 1، نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی خوبیوں کا ذکر آیا ہے؟ نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی خوبیوں کا ذکر آیا ہے؟ اس کا جواب ہے صادق اور امین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور امانت دار ہیں۔ سوال نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر گھر میں کیا پیغام پہنچایا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر گھر میں اسلام کا پیغام پہنچایا۔ یہاں پر ہم لکھیں گے اسلام کا پیغام پہنچایا، پے ہے نون پہنچ الف چا الف یا پہنچایا۔ سوال نمبر 3، سب مشکلوں کا حل کیا ہے؟ سب مشکلوں کا حل کیا ہے؟ دینی نظام ہے۔ سب مشکلوں کا حل کیا ہے؟ دینی نظام ہے۔ یہاں پر ہمیں ایک سوال دیا گیا ہے، نعت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خوبیاں لکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے 2 خوبیاں لکھنی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور امانت دار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام گھر گھر پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا آخری نبی، اپنا پیارا نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا اور آپ پر قرآن نازل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پوری انسانیت کے لیے لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے دعوت اسلام سے اسلام تیزی سے پھیلا۔ دیے گئے الفاظ کو حروف تہجی کی ترتیب کے مطابق لکھیں۔ صادق، کلمہ، مسلمان اور دین۔ جی بچوں اب ہم ان کو کیسے کریں گے حروف تہجی کی ترتیب کے مطابق؟ ہمارے ذہن میں سب سے پہلے کیا چیز ہونی چاہیے؟ حروف تہجی، الف، الف مدہ، بے، پے، تے۔ ان کو جب آپ ترتیب سے پڑھیں گے یا اپنے سامنے لکھ لیں گے تو وہاں سے آپ دیکھیں گے کہ حروف تہجی میں یہاں پر ہمارے پاس 4 لفظ دیے گئے ہیں، صاد، کاف، میم اور دال۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے حروف تہجی میں کون سا لفظ آتا ہے؟ دال، الف، الف مدہ، بے، پے، تے، ٹے سے، جیم، چے، ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے دال۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے دال۔ اسی ترتیب سے اب آپ حروف تہجی کو آگے پڑھتے جائیں تو ہمارے پاس دال کے بعد جو آئے گا لفظ وہ ہے سواد، صادق، اور اس کے بعد کلمہ، اور سب سے آخر میں مسلمان۔ میم جو ہے وہ حروف تہجی کی ترتیب میں ان 4 لفظوں کے بعد میں آتا ہے۔ جی تو بچوں یہ ہو گیا ہمارا سبق نمبر 2۔ اب ہم آتے ہیں اپنے گھر کے کام کی طرف۔ پیارے بچوں آپ کی ورک بک کا صفحہ نمبر 6، اس پر ہمیں گھر کا کام دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہیں ہمارے پاس املا کے الفاظ، مقام، پیغام، مشکلوں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس مندرجہ ذیل الفاظ کو ان کے درست معنی سے ملائیں۔ پہلے آپ الفاظ کو پڑھیں، پھر ان کے معنی کو، ان کو اچھی طرح یاد کریں اور پھر ان کو آپس میں ملائیں۔ آگے ہے جملے بنائیں۔ احمد، صبح، مشکل۔ یہ جو آپ کے پاس جملے بنانے کے لیے الفاظ دیے گئے ہیں یہ ہماری کلاس ورک میں ہم نے نہیں کیے، یہ آپ کے پاس نئے الفاظ دیے گئے ہیں، لیکن یہ بھی نعت کے ہیں، ان کے آپ کوئی بھی جملے بنا سکتے ہیں۔ مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی خوبیوں کا ذکر آیا ہے؟ جی بچوں یہ آپ نے سامنے صفحہ نمبر 5 پر حل کیا۔ سب مشکلوں کا حل کیا ہے؟ جی بچوں آپ نے اپنی ورک بک کا صفحہ نمبر 6 بہت اچھے سے بہت خوش خط کر کے لکھنا ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔